अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़बान कायरा साहब ने भी। कायरा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। इस्लामाबाद में कानून साजी को लेके खासे चर्चे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन ने सर जोड़ लिए हैं और नैब के कानून में तरमीम को लेके, फैटफ के मामले पर, फिर 18वीं तरमीम और बिलखुसूस NFC का जो फार्मूला है इसको लेकर कुछ मामलात पे इत्तफाक होने जा रहा है, कुछ मामलात अभी भी पेंडिंग हैं। खैर देखते हैं कि ये कानून साजी कितनी खुश उसलूबी से हो पाती है। लेकिन निज़ामी साहब, जो आज सबसे बड़ी खबर है और जो हम देख भी रहे हैं पिछले 24 घंटे से टीवी स्क्रीन पे हमें जो नज़र आ रहा है, वो कराची में बारिश ने तबाही मचा दी है। रिहायशी इलाके हों, शॉपिंग मॉल्स हों, शाराएँ हों, गलियाँ हों, हर जगह ऐसे लग रहा है कि जैसे दरिया बह रहे हैं। जी हाँ, ये कराची तो बिल्कुल जल थल हुआ है। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम निज़ामी साहब। ये कायरा साहब, ये वो अली ज़ैदी और ये लोग जो कहते थे हम वहाँ बिल्कुल सफाई कर देंगे, ये वो तो खैर वफाकी वज़ीर हैं, कराची से इलेक्टेड हैं, लेकिन बुनियादी ज़िम्मेदारी तो वहाँ की जो बल्दिया है जो कि MQ के पास है जी, उनकी है और आपकी हुकूमत की है। तो ये कराची में हर साल ऐसे होता है, इस दफ़ा ज़रा कुछ ज़्यादा नदियाँ बह गई वहाँ। तो इसका कोई मुस्तकिल बंदोबस्त, अगर वो जो जहाँ पे सारे साल कचरा फेंका जाता है और सब कुछ ब्लॉक होता है, उसकी कोई सफाई की जाए और उसके ऊपर बेहतर मैनेजमेंट हो तो ये नौबत ना आए। निज़ामी साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कराची के बहुत सारे मसाइल हैं, जिसमें सीवरेज भी एक पानी का मसला, पानी पीने का मसला भी है और पानी के निकास का मसला भी। ये दोनों वहाँ पे बहुत गंभीर है। बिजली का मसला भी बहुत गंभीर है, ट्रैफिक का मसला भी बहुत गंभीर है। और बिलाशुबा ये इतने बड़े मसाइल हैं कि ये किसी भी गवर्नमेंट, सिंध के अंदर जो भी गवर्नमेंट होगी, उस गवर्नमेंट को अपने फंड से सारे ये चीजें अरेंज करने में दुश्वारियां रहेंगी। और इसीलिए पीने के पानी का K4 का मंसूबा हो या इससे पहले वाला, या पानी के निकास का मंसूबा हो, हमेशा फेडरल गवर्नमेंट के साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सपोर्ट रही तो तब जाके ये मंसूबे हो पाए। लेकिन सवाल ये है हुजूर, जिनका ये कहाँ है आज पीपल्स पार्टी को? तो क्योंकि गाली देना बहुत आसान काम है और कसूर किसी का भी हो, वो पंजाबी में एक मिसल है भी, कसूर जिदा भी अभी उठ देते जाना, मतलब कसूर किसी का मर्जी हो, लेकिन जुल्म मतलब जिम्मेदार पीपल्स पार्टी होगी अपने कसूर से बड़ा कसूर। जी सही है कि यहाँ पे MKM हुकूमत की इत्तेहादी है। अली ज़ैदी साहब ने, वाउडा साहब ने, PTI के लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर ने, गवर्नर ने, इन सब ने मुख्तलिफ अदवार में क्या कहा कि हम कराची को साफ करेंगे, हम कराची के नाले साफ कराएंगे, हम ये, और ये यकीनन वहाँ की भी जिम्मेदारी है। लेकिन गवर्नमेंट कई दफा इस बात का इकरार कर चुकी है कि हमें तो इस, वैसे भी जो गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट फंड दे रहे थे वो डेवलपमेंट फंड ही फराहम नहीं किए गए उसको प्रॉपरली, और कोई 150 अरब रुपए की कैसे ज्यादा का शॉर्टफॉल है जो फेडरल गवर्नमेंट से ट्रांसफर होनी थी। अगर सूबों के पास फंड नहीं है और हालात वहाँ दिगरगू हैं, और उन्होंने बहुत सारा फंड अपना कोशिश की बाकी जगहों पर की, लेकिन कराची के मसले पे तो फेडरल गवर्नमेंट ने जितने उनको ऑफर की मंसूबे किए उसमें से एक पाई रिलीज नहीं की। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन मेरी दानिश में ये उनकी कैपेसिटी से बियॉन्ड है, उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी से भी बियॉन्ड है। और कराची क्योंकि समुद्र से नीचे है, वहां पे जब कभी भी पानी का निकास एक मसला बना है, नालों की सफाई के अलावा भी। और आज लाहौर में, कल लाहौर में बारिश हुई, लाहौर के नशेबी इलाके की अगर आप चाहें मैं फुटेज भेज देता हूँ आपको, वो भी इसी तरह नज़र-ए-आब है। दुनिया के मुहज़्ज़ब तरीन और कामयाब और तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में भी, हमारे यहाँ तो कराची वैसे ही मसाइल का गढ़ है, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंज हो जाती है, जी ठीक, पीछे में फ्लड आ जाते हैं, गाड़ियाँ बह जाती हैं और उनकी गलियाँ और मकान बह जा रहे हैं, ये एक्सेप्शनल रेंज की सूरत में ऐसा होता है। कसूर था जिनके दावे थे फेडरल गवर्नमेंट के, उनके दादियों के, उन्होंने कराची के लिए तो कुछ नहीं किया। जी सही है कायरा साहब, इसीलिए तो ज़रूरी है
کہ کوئی ماسٹر پلان بنایا, سب کٹھے ہو کے اس کو سیاسی مسئلہ نہ بنایا, تبھی یہ ٹھیک ہوگا. اگر قاری صاحب ایک اور موضوع کی طرف چلتے ہیں, یہ آج نیب پہ بڑی قانون سازی کے حوالے سے میٹنگ ہو رہی ہے. بالآخر اپوزیشن کو آن بورڈ لینے کے بظاہر کوششیں ہو رہی ہیں یا لیا گیا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ جس قسم کی ترامید ہوا میں گردش کر رہی ہیں, مثلاً یہ کہ نیب کے چیئرمین کو ایکسٹینشن دے دی جائے, نیب کے پروسیکیوٹر جنرل کو ایکسٹینشن دے دی جائے, کنسلٹیشن پروسیس جو ہے نیب کے چیئرمین کی تقرری کا اس میں پریزیڈنٹ کو بھی ڈال دیا جائے, اس قسم پری بارگیننگ کا قانون بدل دیا جائے, اس قسم کی چیزیں ہیں جو مجھے ایسے جرنلسٹ تو نہیں لگتا کہ آپ ان شرائط پر ساتھ کہیں گے. عارف صاحب, میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی شرائط جو ہیں وہ کسی ڈسکشن میں بھی ہو, کیونکہ چیئرمین نیب سے تو عدالتیں بھی, حکومت بھی, دیکھو نا کسی کو ایکسٹینشن دینی ہے تو پھر تو اس کی سروسز کو اعتراف کرتے ہوئے کہ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کو کچھ عرصے کے لیے اور رہنا چاہیے, ان کی خدمات بڑی ضروری ہیں کسی ادارے کے لیے. تو چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل نیب کے بارے میں جو عدالتوں نے کہا, جو اپوزیشن کا ویو ہے اور حکومت کے بھی بہت سارے اتحادیوں کا ویو ہے, اس کے بعد بھی یہ رائے ہو, میرے دانش میں یہ بات لاجیکل بنتی نہیں ہے. لیکن جو نیب کے قانون میں امینڈمنٹس ہیں وہ تو ہم بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ امینڈمنٹس کرنی چاہیے. اپنی حکومت میں بھی ہم نے 8 سے 13 تک کی حکومت میں کہا, ہم نے مستملیغ کی گورنمنٹ میں بھی اصرار کیا, اس گورنمنٹ میں بھی کی, اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ نیب ختم نہ ہو جائے, احتساب کا نظام ایسا بنایا جائے کہ وہ لوگوں کے اور وہ کام نہ کر سکے جو کل ہم کہتے تھے. اب عدالتوں نے بھی انڈورس کر دیا کہ وہ سیاسی انجینئرنگ نہ کرے, وہ فدانی تبدیل کرنے کا ادارہ نہ بنے, وہ حکومتیں گرانے اور بنانے کے کام نہ آئے, بلکہ وہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کرے اور اس پہ سب کو اعتبار ہو. یہ تو اس طرح کا قانون سازی ہو سکتی ہے جو آپ فرما رہے ہیں, اس کی گپ شپ ہو سکتا ہے ہو رہی ہو, یہ لاجیکل نہیں ہے. اور اگر ایسی تجویز گورنمنٹ کی طرف سے آئی تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ نان سیریس ہے, گورنمنٹ سیریس کو نہیں کرنا چاہتی. لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. قاری صاحب, میرا یہ ایک اور بات تھی کہ آپ کر رہے ہیں نیب کے قانون میں ترمیم کی بات, کہ آپ کے لیڈر کہہ چکے ہیں کہ یہ نیب کا قانون آل ٹوگیدر اسکریپ کر کے سارے نو بنانا چاہیے. ویسے تو اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی عدالت نے بھی کہا, یہ عدالتوں نے, کہ 90 دن کا ریمانڈ رکھ کے آپ سیاستدانوں کو اندر کرتے رہتے ہیں, ایکسٹینشن کرتے رہتے ہیں, جبکہ جو قتل کا ملزم ہے اس کا 14 دن کا ریمانڈ ہے. سر وہ تو اس پہ بہت ساری باتیں ہو چکی نا. ہم تو بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں, انویسٹیگیشن کرتے ہیں, انٹروگیشن ہوتی ہے, چلان کرتے ہیں, اس کے بعد ریفرنس سالوں اب فائل نہیں کرتے, لوگ جیلوں میں رہتے ہیں, ان کو سبکیاں ہو گئی, ان کی کو نیک نامی بھی برباد ہو گئی, اور ان کے خاندان والے بھی منہ چھپاتے پھرے اور بعد میں عدالتیں فیصلہ کر دیں کہ وہ تو بے گناہ تھا. تو ان کو جو ڈیمیج ہوگا وہ تو ریپیئر نہیں ہوگا. اب تو عدالت نے بھی یہی کہہ دیا. تو اس کے اندر ایسی ترامیم ہونی چاہیے. یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ یہ نیب ختم ہو جائے اور ایک ایسا ادارہ تشکیل پائے جس کے نتیجے میں سب کا احتساب ہو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو سکے. لیکن افسوس ہے عارف صاحب, اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر فوری طور پہ اس ادارے کو ابالش نہیں بھی کیا جا سکتا تو کم از کم اس کے اندر سے وہ ترامیم کر کے چیزیں تو نکال دی جائیں جو لوگوں کے بازو مروڑنے اور ان کی عزتیں اچھالنے والا کام. اچھا قاری صاحب, ایک تو یہ بتا دیں, جو اپوزیشن ہے اس کا کوئی مسودہ متفقہ ہے یا پیپلز پارٹی کا اگین وہی فاروق نائک صاحب والا بل ہے؟ دوسرا پارٹی اور پی ایم ایل این کا بھی کوئی منصوبہ, ہاں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا بھی. اور دوسرا یہ بتا دیں, جو اسلام آباد سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جو کیونکہ حکومت نے فیٹف کی جو کمپلائنس ہیں اس کے لیے کوئی 14 کے قریب قانون بنانے ہیں, تو اپوزیشن مشروط کر رہی ہے فیٹف میں حمایت کی یقین دہانی کو کہ پہلے نیب کے قانون میں تبدیلی یا ترمیم کی جائے. کہ یہ بات کتنی حد تک سچ ہے؟ دیکھیے, 2 باتیں اس میں بھی ضروری ہیں. پہلی گزارش یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کا مسودہ کیا ہوگا. فاروق نائک صاحب کا بل موجود ہے. اس سے پہلے بھی جب آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا وقت تھا تو اس وقت بھی گورنمنٹ نے نیب کے قانون پہ بات کی تھی. تو ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا اور اس بات کو غور کیا گیا کہ فاروق نائک صاحب والا بل لے لیں جو سینٹ سے پاس ہو گیا ہے, اور اس کو قومی اسمبلی میں لے کر دیں. اس میں جو ترامیم حکومت چاہتی ہے وہ لے آئے, ڈسکس کرے اپوزیشن سے اور اس کو پاس کر لیں, اس میں جو ترامیم کر لیں.
اور اس میں جو بل مسلم لیگ کے دور میں ڈسکس ہوتا رہا اور مسلم لیگ کے دور میں اس کمیٹی نے کچھ 40-45 میٹنگیں کی تھیں اور اس کے بعد شری مزاری صاحبہ جب اس کی ممبر بنی تو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، لہذا وہ کام ختم نہ ہو سکا، وہ کافی وقت اس پہ کام ہو چکا تھا۔ تو جو کام اپوزیشن اور حکومت، اس وقت کی حکومت مسلم لیگ تھی اور اپوزیشن ہم اور پی ٹی آئی تھے، ان کی مشاورت سے ہو چکا تھا، اس کو بھی سامنے رکھ لیں۔ رہی بات کہ فیٹف کی تو کنڈیشنل نہیں ہے جی، بات کنڈیشنز کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب حکومت کو ضرورت ہوتی ہے تو حکومت اپنی لیجسلیشن اس ہیسٹ میں کرتی ہے، لیٹ آگے کرتی ہے کہ آپ اس کے نتیجے میں بہت سارے خصوصی قوانین بنا لیتے ہیں، اور خصوصی قوانین کا المیہ یہ ہے کہ جب خصوصی قوانین بنے ہیں ان قوانین ٹھیک ہے۔ قاہرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے صداقت علی عباسی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ عباسی صاحب آپ کا۔ آپ سے گفتگو کرتے ہیں نظامی صاحب، قاہرہ صاحب تو ابھی تک کچھ لا علمی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن انڈر دا ٹیبل جو چل رہا ہے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی بارگین پہ حکومت بھی اور اپوزیشن بھی پہنچ جائے گی، کیونکہ جو فیٹف کے لیے قانون بنانے ہیں وہ تو بڑے امپورٹنٹ ہیں نظام صاحب، اس کے لیے ٹائم بھی بہت وہ تو ایک قومی معاملہ ہے یار، اس کو اس سے لنک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی، لیکن اس وقت بارگیننگ چپ کے طور پہ آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن اس کو استعمال کر رہی ہے؟ ہو سکتا ہے۔ ابائی صاحب سے میرے خیال جان لیتے ہیں۔ جی ابائی صاحب یہ بتائیے گا، اسلام آباد میں اس وقت چل کیا رہا ہے؟ یہ جو قانون سازی ہے، معاملہ نیب قوانین میں ترمیم کا بھی ہے، فیٹف ریلیٹڈ بھی ہے، کچھ NFC ایوارڈ سے متعلق بھی ہے، ابھی تک اپوزیشن کے ساتھ حکومت کی نیگوسیشن کہاں تک پہنچی ہیں؟ جی بہت شکریہ فیصل اور نظامی صاحب، بہت شکریہ۔ دیکھیں، جہاں تک پاکستان کی قومی جو ایشوز ہیں اس حوالے سے فیٹف کے جو معاملات میں قانون سازی ہونی ہے وہ ایک قومی ایشو ہے، اور اپوزیشن جو ہے آپ کو پتہ ہے پہلے دن سے ہی واویلا کر رہی ہے کہ نیب کا قانون ان کو تنگ کر رہا ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ نیب کے قوانین میں کچھ سختیاں ہیں جو زیادہ شاید پنچ کر رہی ہیں، لیکن اس کے بارے میں جو واویلا کرنا، اور ابھی جیسے قاہرہ صاحب بڑی باتیں، بڑی علمی فکری اور دانشوری باتیں اس قانون کا ایک بال کی کھال اتار رہے ہیں، یہ ایسے بیہیو کریں جس طرح شاید یہ قانون ہم نے کوئی بنا دیا ہے اور بڑا ظالمانہ اور کالا نیلا پیلا قانون ہے، حالانکہ یہ بڑے مفکر اس وقت ان کے دور سے یہ 5 سال قانون گزرا، اور جہاں انہوں نے اور ترمیمیں کی اپنی قیادت کو فائدے کے لیے، اپنے اختیارات کے لیے اور اپنے دیگر معاملات کے لیے، وہاں ان کو نیب کا قانون ٹھیک لگا کیونکہ ان دونوں کا آپس میں مکہ چل رہا تھا۔ اب یہ جب پھنسے ہیں اور ان کے اپنے بنائے ہوئے کیسز اور اپنے لگائے ہوئے نیب کے افسران ایون انکلوڈنگ چیئرمین، تو اب وہ ان کو سب کچھ برا لگ رہا ہے، لیکن حکومت سمجھتی ہے کہ اگر جو یہ عمل ہے احتساب کا، اس کو مزید بہتر، مزید اس کو کریڈیبل اور مزید شفاف بنانے کے لیے اگر کوئی ایسی ترمیمیں کرنا پڑتی ہیں جن سے یہ اور شفاف ہو جاتا ہے اور اس میں مضبوطی آ جاتی ہے، اور اس سے اس کی جو پکڑ ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے، اور جو خامیاں ہیں کہیں انسانی حقوق کے حوالے سے یا دیگر جو لاز ہیں انٹرنیشنل ان کے حوالے سے، تو حکومت بڑا مخلصانہ اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن آخری بات میں کروں گا، المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں 1.5-2 درجن کیسز پیپلز پارٹی کی قیادت پہ ہیں، اتنا ہی کیسز نون کی قیادت پہ ہیں، اور 11-1200 ارب روپے کے کیسز جو ہیں، اگر ان 1.5-2 درجن میں کہا ان پہ کیسز 11-1200 ارب روپے کی کرپشن کے کیسز کے جو ملزمان جو ہیں، وہ اگر ملزمان بیٹھ کے نیب کی پکڑ کا فیصلہ کریں گے، ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ اس کو ٹوتھلیس بنانا چاہتے ہیں۔ اپنے دور میں ان کا نیب کا احتساب تھا، اپنے دور میں یہ ججز کو الجڈلی فون کر کے سزا دلاتے تھے، لیکن آج ان کو بہت مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو ہم حکومت بھی اس معاملے میں سمجھتی ہے اگر قومی مفاد میں اور قانون کی بالادستی اور اس عمل کو مزید شفاف کرنے میں اور کرپشن کی بے کنی کرنے میں اگر اس قانون میں کوئی اتفاق رائے سے بہتری آتی ہے تو حکومت اس کو ویلکم کرے گی۔ ہمارے لوگوں نے انہیں کہا ہے کہ جو تجاویز دیتے ہیں ہم ان سے ریٹن لیں گے تاکہ عوام کو دکھایا جا سکے کہ ان کی بارگیننگ چپس کیا کیا ہے۔ اب عزیز صاحب، یہ باتیں تو آپ کی ساری ٹھیک ہیں جو آپ نے کہی ہیں،
لیکن یہ جو نیب کا قانون ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی رہی کوئی نہیں. یہ عمومی طور پہ اگر آپ سروے کریں عوام میں بھی اور جو ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں اخبارات میں, کہ عمومی یہ ادراک یہ ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ بنائے, جیسے کہ سپریم کورٹ کا بڑا تباہ کن قسم کا جو فیصلہ ہے 88 پیجز کا 87 پیجز کا خواجہ برادران کی ضمانت پہ, وہ اس میں بھی تو ساری سیاسی انجینئرنگ اور یہ اور وہ اور فلانا یہ چیزیں لکھی گئی ہیں. اور بعض باتیں ہمیں بھی نظر آتی ہیں. مثلا یہ ہے کہ نیب کے قانون کے تحت آپ 90 روز کا ڈیمانڈ لے سکتے ہیں اور ضمانت نہیں لے سکتا نیب کا جو جج ہے, لیکن دوسری طرف آپ جو قتل کا ملزم ہے اس کا 14 روز کا ریمانڈ ہوتا ہے. جی تو یہ اس قسم کی اس میں کانٹراڈکشنس ہیں. لیکن میرا آپ سے اصل سوال یہ ہے کہ یہ پہلے مسلم لیگ نون کا یہ موقف رہا ہے کہ یار یہ اس کو ایسے ہی چلنے دو, جب عمران خان کی باری آئے گی تو ان کو بھی یہ بھگتنا پڑے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا سخت احتساب ہوا اور عمران خان صاحب کا بھی ہوا تو وہ سرخرو ہوں گے اس میں؟ دیکھیں, جو آپ نے بات کی ہے کہ ان کے پاس 90 دن کا جو ریمانڈ کا جو اختیار ہیں اور اس کے بدلے اس کی بجائے جو ان کی پروسیکیوشن ہے وہ اتنی فعال نہیں ہے کہ میری تو سمجھ کے مطابق بڑے بڑے جو ملزمان اور مجرمان ہیں وہ نیب سے ایسے دھل کے باہر آ جاتے ہیں اور ہمیں اور آپ کو وکٹری کے نشان بنا کے ہمیں شرمندہ کرتے ہیں. اس حوالے سے دونوں چیزیں ہیں. ایک یہ والی بات ہے جس پہ بہت اعتراض چل رہا ہے, لیکن دوبارہ میرا سوال یہ ہے کہ کون سا اعتراض کون کر رہا ہے؟ کہتے ہیں لک ہوز ٹاکنگ. یہ وہ لوگ جو اپنے دور میں کیا کرتے رہے, اپنے دور میں اس قانون کو انہوں نے آنے دیا, اور آج وہ اعتراض کر رہے ہیں نیب نیازی گٹھ جوڑ پہ. چلے میں کہتا ہوں نیب تو ہو سکتا ہے وکٹمائز اس نے کیا اور ان پہ کوئی ان کے تحفظات کچھ حد تک ہم چلیں تسلیم بھی کر لیں. آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے نیب نے جب ان کو عدالت سپریم کورٹ نے سزا دی تھی اس کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ آج یہ سپریم کورٹ سے ان کو اور ہائی کورٹ سے ان کو ضمانتیں ملتی ہیں. وہ مسلم لیگ نون کا وہ بیانیہ آپ کو یاد ہے کہ میرے اثاثے میری دولت سے زیادہ ہیں, تمہیں کیا, تمہیں کس نے, میں وہ باتیں ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا جی آپ کے پروگرام پہ اور میرے پہ پابندی نہ لگ جائے. تو کیا ایک عام آدمی, ایک غریب آدمی اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے پھانسی پہ جھول جاتا ہے, اور ایک امیر آدمی کو سپریم کورٹ کے اتنے اعلیٰ پائے کے ججز نے فیصلہ کیا اور وہ سیاستدان سڑکوں پہ اس فیصلے کی تصدیق کرتا رہا؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اداروں سے مخلص ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ جن لوگوں کے اتنے بااختیار ہونے کے باوجود ایک فیصلہ ان کے خلاف آیا تو انہوں نے سپریم کورٹ جیسے معتبر ادارے کا بھی انہوں نے تیا پانچا کرنے کی کوشش کی. یہ ساری باتیں ہیں تو ہمیں ان کی نیت پہ پورا شک ہے. یہ تو طرز عمل ہے نا سیاستدانوں کا کہ جو فیصلہ سوٹ کرے میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تو, جو فیصلہ سوٹ کرے تو بڑا اچھا سپریم کورٹ, نہ سوٹ کرے. میں ایک اور جملہ بولوں آپ کی اجازت سے. عمران خان صاحب ایک جمہوریت پسند, ٹرو ڈیموکریٹ, انصاف پسند آدمی ہیں. کبھی بھی وہ ایسی کسی کوشش کو سپورٹ نہیں کریں گے جس میں کسی کا بھی انسانی حق یا اس کا جو حق آزادی ہے وہ چھینا جائے. اگر اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے جبکہ نیب کی پکڑ میں کمی نہ ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. میرا سوال یہ تھا کہ اگر کل کو عمران خان کو اپوزیشن میں ہوں اور اس قسم کی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جائے تو یہ بہتر نہیں ہے کہ کسی کو انتقام لینے کا اختیار نہیں رہے؟ کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جو آپ نے کہا نیب نیازی گٹھ جوڑ کا الزام, تو نیب نواز گٹھ جوڑ کا بھی الزام آپ لگا سکتے ہیں کہ گٹھ جوڑ تو تھا یا نہیں تھا, لیکن جب زرداری صاحب ان کو کہتے تھے یار اس میں بیٹھ کے ترمیم کر لیتے ہیں تو میاں نواز شریف نے کہا کہ کیوں کریے, کل لوں ساڑھے کم ہی آئے گا زرداری صاحب عمران خان کے خلاف. تو میرا مطلب ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو ختم نہ کر دیا جائے جو ڈسکریشن ہوتی ہے سیاستدانوں کی انتقامی کارروائی کرنے کی. دیکھیں, اصولی طور پہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایسا کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے کہ جو کسی وقت بھی کسی کے خلاف استعمال ہو, اور ہم یہ اچھا کام جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نہیں کر سکے ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن میرا دوبارہ سوال ہے آپ سے اور آپ کے ناظرین سے اور پورے پاکستان سے, کیا آپ وہ 1.5 درجن کیسز میں جو گردن تک کرپشن میں لپٹے ہوئے عباسی صاحب ٹھیک ہے, عباسی صاحب سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ جو آپ کا احتساب کا مشن تھا نا, اس میں جو گورننس ہے حکومت کی شاید وہ عوام کی توقعات کے مطابق نہیں ہے. آپ کی کارکردگی, آپ کی حکومت کی کارکردگی احتساب کے مشن کو اس طرح پروان نہیں چڑھا رہی ہے, اور یہ سوال عوام بھی اٹھا رہے ہیں,
لیکن آپ کے جو اپنے حلیف ہیں سرور خان صاحب، آپ کی کیبنٹ کے سینئر ممبر ہیں، منسٹر ہیں، آپ کے متعلق، آپ کے حلقے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ نظامی صاحب یہ کارکردگی پہ اپنے ہی جو ہیں ان کے نشیمن پہ بجلیاں گرا رہے ہیں۔ جی 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 عباسی صاحب، یہ ظاہر ہے کہ اشارہ تو آپ کی طرف نام تو نہیں لیا، تو یہ انگور کھٹے ہیں والا معاملہ ہے یا واقعی کوئی آپ نے بالکل ہی کوئی اپنے حلقے کو اگنور کر رکھا ہے؟ دیکھیں، میں اس پارٹی کا بڑا پرانا کارکن ہوں اور بڑا 14-15 سال جدوجہد کر کے آیا ہوں۔ یہ وفاقی وزیر ہیں اور میرے بڑے بھائیوں کی طرح بھی ہیں۔ ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اخلاقی طور پہ یہ مناسب نہیں تھا کہ کیبنٹ کا ممبر جا کے اس طرح کی بات کرتا۔ اور دوسری بات یہ نظامی صاحب کہ میں انشاءاللہ اگلے 5-7 دنوں میں آپ کو وہ ویڈیو بھیجوں گا۔ یہ ہمارے وزیر موصوف اس جگہ پہ گئے نہیں، یہ آدھا کلومیٹر پہلے ٹرن کر گئے، سڑک بن رہی تھی اور واپس آ رہی ہے، سڑک کی حالت واقعی بڑی خراب ہے اور وہ بن رہی تھی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی قواعد کے مطابق اس طرح ان کو بات کرنی چاہیے تھی، یہ غیر اخلاقی بات تھی۔ لیکن میں چونکہ پارٹی کی یہ نہ ہو آپ نے یہ چلائی ہے اور میرے پہ کوئی قدغن لگ جائے، پہلے مطلب تکلیف بھی مجھے ہوئی ہے اور سزا بھی مجھے مل جائے۔ عباسی صاحب یہ بتائیے، اب 2 برس ہونے کو ہو گئے، آپ کے الیکشن کو تو ہو گئے، اگلے مہینے حکومت کو ہی ہو جائیں گے، یہ تاثر کیوں ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت 2 سال میں کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکی، اس طرح کی تبدیلی نہیں لا سکی جیسی کہ ان سے توقع تھی؟ دیکھیں، میں بالکل یہ ایک پرسیپشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ ویسے ہی باقی چیزیں چھوڑ دیں، خالی کورونا پہ ہماری گورنمنٹ کی جو ہینڈلنگ ہے وہی دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ ہے ہماری اپوزیشن جو آج 1.9% منفی گروتھ کی بات کر رہی تھی کہ منفی گروتھ ہو گئی ہے، پاکستان کی جتنی پروڈکشن پچھلے سال ہوئی ہے آج اس سال 2% کم ہوئی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بند کرنے کی بات کون کر رہا تھا؟ ہم نے تو لڑ کے، ہمارے لیڈر نے لڑ کے اپنے سٹینڈ پہ کھڑے ہو کے رسک لے کے تو یہ اکانومی کھولی ہے۔ یہ جو آج ہمیں 2% کے منفی گروتھ کا تانا دے رہے ہیں، یہ تو چاہتے تھے کہ 15% منفی گروتھ ہو۔ اگر ہم 6 مہینے یا 4 مہینے اکانومی بند کر دیتے تو اکانومی بند کرنے کی بات کون کر رہا تھا؟ اکانومی کھولنے کی بات کون کر رہا تھا؟ یہ سب لاک ڈاؤن کی باتیں کون کر رہا تھا؟ اور غریبوں کو بچانے کی بات کون کر رہا تھا؟ انڈسٹریز کھولنے کی کون بات کر رہا تھا؟ بند کرنے کی کون بات کر رہا تھا؟ تاجر اور دیگر جو ادارے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایک ایلیٹ کا گورنمنٹ کا سٹرکچر تھا اور ایک پاکستان کے ایوریج اور جو لوور مڈل کلاس ان کے سوچ کی ایک گورنمنٹ ہے۔ ہم نے پوری دنیا کو سمارٹ لاک ڈاؤن میں راستہ دکھایا، سبق سکھایا اس طرح ہوتا ہے، اور اکانومی اور ہیلتھ کے درمیان کا ایک درمیانی راستہ لیا ہے جو آج ہمیں دنیا بھی مان رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ بات کر لیں جس طریقے سے غریب لوگوں میں ہم نے ان کو بند کر کے جو ان کو پیسے پہنچائے احساس میں، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان میں کہ ایم این ایز ایم پی ایس کو پتہ نہ ہو اور ان کے لوگوں کو 12-12 ہزار روپے مل رہے ہوں۔ آپ مجھے کہیں گے صحت سہولت کارڈ، آپ مجھے کہیں گے میں آپ کو باتیں کرتا رہوں گا، لیکن اس پہ آپ پورا پروگرام رکھیں اور مخالف کو ساتھ بٹھائیں۔ میں آپ کو جو اکانومی میں کام کیا، جو بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کورونا لیکن ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھ لگ گئی ہے نظامی صاحب۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد عید کے بعد کا کچھ ذکر کریں گے، اپوزیشن کی اے پی سی کا مستقبل کیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، یہ نیب کے قانون میں اگر ترمیم ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد بھی اپوزیشن کی کوئی اے پی سی ہوگی؟ اور اگر اے پی سی ہوگی تو اس کی قیادت کیا شہباز شریف صاحب کریں گے، اور یا پھر سے ان کی کمر میں چک نکل سکتی ہے؟ یہ بڑا المیہ ہے ویسے کہ اپوزیشن شہباز شریف کے سر پہ تاج رکھنا چاہتی ہے، وہ تاج رکھوانے کو تیار نہیں ہے، اور جو تاج وہ پہننا چاہتے ہیں وہ تاج تیار نہیں ہے، وہ تاج تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک قسم کی خاصی ایک افسوسناک سی صورتحال ہے، جس کے اندر وہ اب کہتے ہیں کہ اگر میں درست ہوا میری صحت تو میں حصہ لوں گا۔ پتہ نہیں اسکائپ پہ بھی حصہ لے سکتے ہیں ویسے کہ بڑی اسکرین لگا دیں اور وہ صدارت کر لیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شہباز شریف کے ناز و نخرے کب تک اپوزیشن کی باقی جماعتیں برداشت کریں؟ اپنی جماعت کب تک کرے گی نظامی صاحب؟ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے کہ اپنی جماعت اب دیکھ رہی ہے کوئی
فعال لیڈر کی طرف. جی اور دراصل مسئلہ یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف کو خالی ہے مسئلہ ہے کہ وہ تاج بٹھوانا چاہتے ہیں. ان کے بھائی جان بھی ان کی پرائورٹیز میں شہباز شریف انہیں لیڈر نظر نہیں آتے. آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاؤں. جی مجھے چودھری شجاعت حسین نے یہ جس دن یہ نیب کے کیسز ہوئے نا ان کے اوپر, جی 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 اس دن دوپہر کو جمعے کو لنچ پہ بلایا تھا. تو ان سے گفتگو ہوئی بڑی. جی تو میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ بھئی آپ کا سنا ہے بڑا رابطہ ہے آج کل شریف برادران کے ساتھ. تو انہوں نے کہا نہیں, ہمارا کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہے. جی لیکن میاں نواز شریف نے ان کو شکریہ کا پیغام بھیجا تھا, کیونکہ جو میاں نواز شریف کا ایک ڈاکٹر ہے جی وہ شہباز شریف صاحب کا جو وہ شجاعت صاحب کے, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کا بہت ممنون ہوں جی کہ آپ نے میری طبیعت پوچھی. تو شجاعت صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ کا تجزیہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ بھی شہباز شریف کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو دینی چاہیے. جی بلکہ مجھے تو بعض باخبر لوگوں نے بتایا کہ بعض اوقات کو بڑی اہم بات کرنے دی شہباز شریف صاحب اب باہر چلے. اچھا جی اس حد تک نواز شریف یہ عالم ہے دونوں بھائیوں میں. اب ہاں مطلب بظاہر تو اتحاد ہے, وہ فیملی کے سربراہ ہیں, ایک بھرم رکھا ہوا ہے انہوں نے, ایک بھرم رکھا ہوا انہوں نے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ویٹنگ ان دا ونگز جو ہے نا وہ ہیں محترم مریم نواز, جو کیا کہتے ہیں WMD جو ہے نا وہ PMN کا ویپر امبیسڈر, وہ شہباز شریف نہیں ہے. تو وہ مریم ونگ وننگ سرمنی کب ہو رہی ہے؟ ونگ وننگ سرمنی کب ہو رہی ہے؟ کب ان کو یہ پر لگا دیے موقع آئے گا نا جب, تو شی ول کم آؤٹ ود اے بینگ. اچھا نظامی صاحب, ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے کہ اپنی پارٹی کب تک برداشت کرے گی. ہاٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں آپ بھی, میں بھی. ہمارے پاس جب نون لیگ کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ آتی ہے, آپ کو نہیں لگتا نظامی صاحب کہ یہ لوگ ایک بائی ڈیفالٹ کچھ باتیں کر کے چلے جاتے ہیں, لیکن کہیں یہ بلر ہیں, پالیسی میں بلر ہیں, سمجھ کہیں نہ کہیں ان کو نہیں آ رہی ہوتی کہ بات اب کہاں ان کو سمجھ صحیح طریقے سے ہے, یہ کہہ نہیں سکتے. دیکھیں نا مسلم لیگ کا ایک ایسا سیٹ اپ ہے کہ دیکھیں نا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جو خاندانی ان کی ایک روایت ہے اس کے مطابق وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کہیں گے جو غیر موافق ہوگی ان کی فیملی میں. اچھا, اور چودھری شجاعت نے مجھے ایک اور دلچسپ بات بتائی. اچھا, جو اگرچہ کوئی اتنی نئی نہیں ہے کہ جب ان کی ملاقات, ایک تو ان کا وہ ذاتی گلہ تو یہی ہے کہ وہ کبھی پوچھنے نہیں آیا ان کو یا کچھ, کئی دفعہ بات کر چکے عمران. سیاسی طور پہ ان سے وعدے پورے نہیں کیے گئے. سیاسی طور پہ وعدے جو PTI نے کیے, عمران خان صاحب نے کیے. مثلا انہوں نے کہا کہ ہم گئے ملنے کے لیے, جب ایک دفعہ ملاقات ہوئی کہ جی جو اگریمنٹ ہے, ریٹن اگریمنٹ, جی اس پہ عمل نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جی آپ وہ آپ کے برخوردار جو ہیں کیا نام, مونس سلائی, نہیں منو سلائی تو جی جی پرویز علائی, جو رافع کے دوسرے بھائی جو ہیں, اچھا جو MN ہیں, اچھا چودھری شجاعت کے جو فرزند ہیں, ہاں فرزند ہیں, اچھا ان کو ہم پرائم بنا دیتے ہیں منسٹر, لیکن اس کو نہیں بنائیں گے, مونس کو نہیں بنائیں گے. تو چودھری صاحب نے کہا دیکھیں میں فیملی کا سربراہ ہوں, تو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ مونس ہی ہمارا کینڈیڈیٹ تھا جس سے کہ ہمارا ریٹن اگریمنٹ طے ہوا تھا. لیکن اگر ایسی بات ہے تو ہمیں کوئی گلہ نہیں, ہم نہ آپ ان کو بناتے ہیں نہ اپنے بیٹے کو میں بناتا ہوں. تو اس طرح یہ بیل مونڈے نہیں چڑھ سکی. اور اب یہ دیکھیں جو نیب پہ کیسز جو آ گئے ہیں سامنے, جی چودھری برادران کے, جی یہ بھی 20 سال پرانے ہیں. جی تو بلکہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, آپ کو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ لگتا ہے یا یہ کوئی محض اتفاق ہے اس کی ٹائمنگ؟ جو چودھری برادران پہ کیسز بنے 20 سال پرانے.
نظامی صاحب یہ محض اتفاق ہے، لیکن آپ ان کیسز کے پیرالل وہ یہ بھی دیکھیں کہ عثمان بزدار صاحب کو 5-6 جب بھی یہ بازگشت ہوتی ہے 5-6 MPs جا کے ملتے ہیں، ایک ہی دفعہ ملے ویسے، لیکن انڈائریکٹلی وہ چودھری برادران کو بھی یہ پیغام دے دیتے ہیں کہ آپ کا سبسٹیچیوٹ ہے ہمارے سب سے بڑی بات میں آپ کو ایک بتا دوں، جی عثمان بزدار جو ہے نا وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا بیلنس آف ٹیرر، اس وجہ سے چیف منسٹر ہیں بائی ڈیفالٹ، خوف کا توازن، ہاں وہ اس طرح کہ بزدار صاحب چودھری برادران کو سوٹ کرتے ہیں، بزدار صاحب کے علاوہ چودھری برادران کسی اور کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے جی ایز چیف منسٹر، صرف ایک شرط پہ وہ بزدار کا فراغت قبول کریں گے، اگر چودھری پرویز الہی صاحب خود وزیر اعلیٰ بنے تو، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کوئی تو یہ باقی نام ایسے ہی عوام یہ مجھے یہ بتا دیں بزدار صاحب جب یہ نیب کے کیسز سامنے آ رہے ہوتے ہیں اور چودھری برادران سے متعلق کوئی ناراضی سامنے آتی ہے، وہ نشاط ڈاہا اینڈ کمپنی 5-6 MPs کو بلاتے ہیں، عشائیہ دے دیا، لنچ دے دیا، یہ پیغام وہ کس کو دے رہے ہیں؟ چودھری برادران یہی ہے جو حامد میر نے اس دن ہمارے پروگرام میں کہا تھا، یہ کوشش یہی ہے کہ PTI کی جو پنجاب میں حکومت ہے وہ کب تک ہوسٹیج بنی رہے گی چودھری برادران کی، تو اس کے لیے ہم MNS جو اتنے توڑے PMLN کے کہ ہم اور ایک فارورڈ بار بنا کے ہم چین و چرت کی زندگی گزاریں۔ ٹھیک ہے، اچھا نظامی صاحب پنجاب کا ذکر ہوا، جو لاک ڈاؤن ہے اس میں اب رات 12 بجے سے باقاعدہ طور پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی، SOPs بھی وہی ہیں جو عید الفطر پہ تھے، عید الاضحیٰ کے بھی SOPs وہی ہیں، اسی طرح خیال رکھا جائے گا۔ ویسے تو جو انٹرنیشنل میڈیا یا جو ادارے ہیں وہ بھی جو رپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو کرو ہے وہ خاصی حد تک فلیٹ کیا بلکہ نیچے جا رہی ہے، فلیٹ ہی ہے، لیکن اب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وائز ڈیسیژن ہے؟ یہ دیکھیں انفیکشن کا ریٹ تو بہت کم ہے اور اس کا یقیناً حکومت کو کریڈٹ لے رہی ہے، لینا چاہیے سیاسی طور پہ، لیکن یہ ہے لاک ڈاؤن ہی، دیکھیں اس کا حل چاہے اسمارٹ کہیں ان اسمارٹ کہیں کمپلیٹ کہیں پارشل کہیں، اب اس کو لاک ڈاؤن کا نام نہ دیں۔ اب آپ نے لاک ڈاؤن کھولا پچھلی عید کے موقع پہ، جی عید الفطر کے موقع پہ، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ لوگ جوک در جوک جشن منائے، کھانے کھائے، ملے چلے، عیدیں ملے اور ہم یوں چلے گئے۔ جی اب اس دفعہ یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا، لیکن کیا اس دفعہ یہ آرگومنٹ نہیں ہے کہ عید ہوتی ہے کمائی دکانداروں کی، پہلے تو وہ کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے ہاتھوں بند رہے، جی اب آپ نے آج رات 12 بجے منطق کا تضاد ضرور ہے، لیکن ادھر لاک ڈاؤن والے تو پانی میں پھنسے ہیں، دکانیں بند کر دیں، پورا مری تفریح مقامات ٹورسٹ، اور بالکل ٹھیک کیا، لیکن پھر یہ نہ کہیں یار کہ غریب مار جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو بیسیکلی لاک ڈاؤن تو ایک طرح سے پیپلز پارٹی اور PTI کے درمیان دونوں جماعتوں کی چھیڑ تھی، اب پیپلز پارٹی تو پھنسی ہوئی ہے پانی میں، ایک ہی کہہ رہے ہیں دونوں، جی کوئی کہاں اس طرح پکڑ رہا ہے، کوئی اس طرح پکڑ رہا ہے۔ اب ادھر تو پھنسی ہوئی ہے پیپلز پارٹی پانی میں، اور کراچی کے جو نظامی صاحب حال ہوا ہے یہ بڑا تباہ کن ہے، یہ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ 12 سال میرے نزدیک تو یہ جیسے میں نے کہا تھا ابھی جی کہ اس میں دیکھیں ایک دفعہ کراچی میں ٹیررزم بڑا سخت تھا، جی تو جب میاں نواز شریف آئے ہیں تو انہوں نے سپٹمبر میں ایک میٹنگ بلائی جس میں اسٹیک ہولڈر سارے آرمی چیف اور CM قائم علی شاہ تھے، بس اس کو ایک بنایا SOP کور کمیٹیاں اور کون سی کمیٹیاں بنائیں، اور اب وہاں معاملہ صاف ہو گیا۔ کراچی کو صاف کرنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ بجائے ایک دوسرے کے لڑنے کے آپ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، MQM، بلدیہ وغیرہ کو ایک پیج پہ لائیں، کراچی کا ماسٹر پلان بنائیں۔ یہ ہوتا ہے بارش ہوتی ہے تو بڑا شور مچتا ہے، پچھلے سال بھی مچا تھا، اس کے بعد بارش ختم ہو جاتی ہے سب سو جاتے ہیں، راوی چین کی ماسی بات، کچی آبادیاں، ڈرینیج میں انکروچمنٹ، گند، یہ وہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ہے نا ایک ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام سے اتنا ہی، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔